अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं, समी इब्राहिम हैं। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मशवरा दिया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की आज़ादाना शफाफ तहकीकात के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें ताकि आज़ादाना और शफाफ तहकीकात इस केस की कराई जा सके। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अब ये नया इंकशाफ किया है कि उनका मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। लगता है कि 4 साल के बाद वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की याददाश्त या तो ठीक हुई है या ख़राब हुई है कि उन्हें अब याद आया कि उनका उस सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या 4 साल के बाद भी ये मामला हल हो पाएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स लेंगे, आपकी भेजी की ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। समी साहब और काजी साहब से भी आज की खबरें लेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। सांगड़ में सूबाई वजीर जाम मदद अली के मैनेजर अब्दुल्ला भिम्बरों को बीवी और बेटी समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। सिंध के सूबाई वजीर जाम मदद अली, इनके मैनेजर को बीवी और बेटी समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। कब पेश आया, किस वजह से ये वाक़या पेश आया, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलैरी से। जी इशफाक, कब का वाक़या है ये, क्या वजूहात बताई जा रही हैं, कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया? शादिया, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह सांगड़ के अंदर भी जहाँ पर शहरी इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि शहरी इलाकों में 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसी लोड शेडिंग का फायदा उठाते हुए जहाँ मदद अली खान के मैनेजर अब्दुल्ला भमरो, उसकी बीवी और उसकी मासूम बेटी को नामालूम अफराद ने घर में घुसकर अंधेरे का फायदा लेते हुए उसे कत्ल कर दिया, पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। जहाँ मदद अली खान इस वक्त कराची से जाम नवाज अली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ पे वो 9 बजे एक आगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसीलात बयान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाम मदद अली खान के अलावा किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो किसी भी किस्म की मीडिया से कोई बात कर सके। जी शादी, तो इनके खानदान वालों ने कुछ बताया? जो मैनेजर है अब्दुल्ला भिमरो, इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, कभी इनको कोई धमकियां दी गई हों? जाते यहाँ पर जाम खानदान के जो भी यहाँ पे जो मैनेजर हैं, जो भी उनके जाती जो नौकर हैं, वो तमाम के तमाम जाम खानदान की जमीनों पे वो यहाँ पे किसान करते हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। जाम खानदान की जानिब से उनको जमीनें दी गई हैं और उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है। इनका कहना है कि हम तमाम के तमाम जो है वो जाम खानदान के साथ हैं। हमने कभी हमारी कभी भी किसी के साथ छल कलामी नहीं हुई, कभी हमारी किसी के दुश्मनी नहीं। अगर किसी भी तरह से हमारे खानदान को कत्ल किया गया तो वो जाम खानदान ही आपको इसके बारे में बताएगा कि क्या वजूहत थी, लेकिन हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो सूबाई वजीर जाम मदद अली का कोई मौक़िफ़ सामने आया है, वो कब तक यहाँ पहुँचेंगे? अभी मेरी जाम मदद अली खान से बात हुई है। जाम मदद अली खान कराची से रवाना हो चुके हैं, हैदराबाद क्रॉस कर चुके हैं। कुछ ही देर के बाद वो जाए वाक़े पर भी पहुंचेंगे। जाम नवाज अली पहुंचकर वो मीडिया से बात करेंगे और ये सारी जो उसकी जो बैकग्राउंड है, क्यों कत्ल किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ सांगड़ समेत पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन सांगड़ के अंदर कम से कम जो जहाँ के जो देगे इलाके हैं वहाँ पे 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग की बिना पर जहाँ पे लाखनूनियत हो रही है, जहाँ पर लोगों के घरों में घुसकर जहाँ पर लूट मार का सिलसिला भी जारी है, खवातीन से जेवरात छीनने का वाक़या रोज यहाँ पे लूट मार। बहुत शुक्रिया इशफाक सुलैरी। जैसे सूबाई वजीर जाम मदद अली यहाँ पर पहुँचेंगे, यकीनन इस वाक़े के बारे में कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन इत्तलात हम तक पहुँचेंगी जो हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें कोयटा से इरफान सईद भी ज्वाइन करेंगे और कराची से बाबर सलीम भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन रोज़ाना की तरह सबसे पहले खबरें लेते हैं सईद काजी और समी इब्राहिम साहब से। जी सईद काजी साहब। शाज़िया, आगाज़ में बात करेंगे कि ANF के डायरेक्टर लीगल जो हैं उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और पहले तो ये लग रहा था फवाद चौधरी साहब जो कि वकील हैं अली मूसा गिलानी के, उनने खासा प्ले डाउन किया था इस इशू को और ये भी बताया था कि फ़िगर 7 अरब की नहीं 7 करोड़ की है। मगर ये अब और ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस के साथ सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि INCB जो है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, अब इसकी तहकीक करेगा। एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया जो उनकी वेबसाइट पे भी पड़ी है। तो आई थिंक ये लगता है कि ये एक जो हमारी एक स्कैंडल रिडन सियासत है, इसमें ये इट विल स्टे विद अस फॉर सम टाइम। इसमें एक और स्कैंडल आएगा सामने, इस पर बात करेंगे। इसके साथ जुड़ी एक और इंतहाई अहम खबर, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने बताया था कि यहाँ पे गंदे माहौल की वजह से कितना हमारा सेहत का जो बजट है उससे 7 गुना ज़्यादा खर्च होता है हमारा इस आलूदा माहौल की वजह से। तो आज PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने
کرٹیسائز تنقید کیا ہے, احتجاج کیا ہے کہ وہ خاص طور پر جو غریبوں کی بیماریاں ہیں, کہ ڈائریا ہے یا اور اس طرح کی جو اس گندے ماحول کی وجہ سے ان کی دواؤں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا. تو اس پہ ذرا بات کریں گے کہ پہلے ہم ایک گندا ماحول پیدا کرتے ہیں, غریبوں کو بیماریوں کا شکار کرتے ہیں, پھر ان کی دوائیوں کو ان کی دسترس سے باہر کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ معاشی محاذ پہ ہم بات کریں گے. ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جو ایکسٹرنل قرضہ ہے, جو بیرونی قرضہ ہے, اس میں 48% کے قریب اضافہ ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ الارمنگلی ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے اس میں بھی بہت بڑا ان 7 مہینوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو ہماری معیشت کی مینجمنٹ یا مس مینجمنٹ جو بھی آپ اسے کہہ لیں, اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں. اور پھر ایک اور خبر جو کہ بڑی الارمنگ ہے, اور وہ یہ کہ ایک طالبان کے سپوکس پرسن نے یہ بتایا ہے کہ کیسے بنو کا اٹیک, جیسے ہم کل سوال کر رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئے, کیسے گزر گئے, اتنے لوگ تھے, ان کے پاس جو گرینیڈ پروپیل ویپنز تھے, اس کے AK-47 تھی, سب کچھ تھا. تو انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ ہمارے پاس انسائیڈ انفارمیشن تھی, اندر سے ہمیں مدد موجود تھی. یہ آفیشیل پوزیشن, اب ہم یہ آفیشیلی پوزیشن کہیں گے سمیع صاحب کی وہ لے رہے ہیں, اور ساتھ انہوں نے وہ رقم بھی بیان فرمائی ہے جو انہوں نے خرچ کی ہے اس آپریشن پہ. تو یہ ہمیں ہماری وار آن ٹیرر, ہماری جنگ ہمیں کہاں لے آئی, اس پہ بات کریں. صحیح. سمیع صاحب, شازیہ آپ نے ابھی ذکر کیا ایک بریکنگ سٹوری میں سانگڑ کے قتل کا, جس میں وہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دیہاتی علاقوں میں, جس کا فائدہ اٹھایا قاتلوں نے اور وہ قتل کیا. تو جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں حکومت اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس IPPs کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کی ادائیگیوں کے حوالے سے وہ ناکام ہو گئے. اور اگر حکومت نے اگلے ایک ہفتے میں تقریباً 34 ارب روپے ہیں ان IPPs کو نہیں دیے, تو یہ جو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, ہو سکتا ہے یہ 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں تبدیل ہو جائے. یعنی تاریخی لائٹ آئی نا, یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. دوسری طرف جو حکومت نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی مد میں 9 ٹیکسز وصول کی ہیں, 9 ٹیکسز انہوں نے بنائی ہیں بریکٹس, اور ایک سال میں تقریباً 5 کھرب روپے, یعنی 500 ارب روپیہ انہوں نے عوام سے وصول کیا ہے. لیکن وہ عوام کی بھلائی پر تو خرچ نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر عوام کی بھلائی پر خرچ کیا گیا ہوتا تو ہمیں کچھ نظر آ رہا ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے. تو یہ اس پر بات کریں گے کہ وہ پیسے کہاں گئے اور کس کی جیب میں گئے. اور پھر قاضی صاحب نے ذکر کیا وہ جو بنو جیل ٹوٹی, اور اس کے ساتھ افغانستان میں بھی اٹیکس ہوئے تھے. تو جو سیکرٹری کلنٹن ہے برطانیہ کی, انہوں نے پاکستانی حکام سے بھی بات کی اور یہ کہا کہ پاکستان, افغانستان اور امریکہ کو مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. یعنی ایک جو بھی واقعہ ہوا اس میں ایک چیز پر امریکہ ہمیشہ ہمیں زور دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مل کر, اور مراد ان کی یہ ہوتی ہے مل کر کہ ہمیں بھی, جو ہمارے بھی جو بوٹس ہیں ان کو بھی گراؤنڈ میں آنے کی اجازت دی جائے, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی موقع مل جائے انہیں پاکستان میں آ کر کارروائی کرنے کا. تو اس پر بات کریں گے. اور ایک جیسے کہ یہ آپ نے, پھر میں اسی خبر کا حوالہ دوں گا, وہ قتل کا دیکھنے میں یہ آیا کہ پولیس جو بڑے بڑے شہر اور چھوٹی جگہوں پر عوام کو تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. آج ہمارے پاس کچھ فگرز ہیں کہ ان بڑے شہروں میں پولیس کی تعداد کتنی ہے, پاپولیشن کتنی ہے, اور اس پر بات کریں گے کہ کیا پولیس کے اندر اتنی کیپیبلٹی, اتنی ایبلٹی ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان کا وہ مقابلہ کر سکے. صحیح, اس پر تو آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں ضرور بات کریں گے. سب سے پہلے ہم وزیر داخلہ رحمان ملک کی بات کر لیتے ہیں, جو آئے دن خبروں میں رہتے ہیں اپنے دعووں کی وجہ سے. اچھا, 4 سال کے بعد انہیں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے جو حکم دیا سو دیا, کیا آزادانہ تحقیقات کے لیے آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں؟ ایک آفیسر کیسے ہمت کرے گا کہ رحمان ملک سے جو وہ تفتیش کر سکے, ان سے پوچھ گچھ کر سکے؟ رحمان ملک صاحب کو 4 سال کے بعد یاد آیا کہ وہ سیکیورٹی کے انچارج نہیں تھے, حالانکہ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے. شازیہ, بادی نظر میں اگر ہم دیکھیں نا تو ہوتا یہی ہے دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں کہ اگر کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو, اور اگر کسی وہ عہدے پر ہے تو یقیناً اس کو ہٹ جانا چاہیے تاکہ اس کی آزادانہ تحقیقات ہو سکے. اور اس کی ہمیں مثال ایک نظر آئی ابھی جب میمو گیٹ سکینڈل ہوا, امبیسڈر حسین حقانی پر یہ الزام تھا تو ان سے حکومت نے استعفیٰ لیا, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان سے استعفیٰ اس لیے نہیں لیا گیا کہ یہ کوئی ملزم, یا ملزم تو ہیں کہ مجرم کوئی ثابت ہو گئے ہیں, اس لیے لیا گیا کہ یہ اپنی حیثیت کا اس پر انفلوئنس نہ کر سکیں انویسٹیگیشن پر. اب جہاں تک تو رحمان ملک صاحب کا معاملہ ہے نا, اس میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے نا کہ رحمان ملک صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کا سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ہے کہ ان کو ملزم ٹھہرا دیا ہے. یعنی یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ
وہ ملزم ہے اس لیے ان کو ہٹ جانا چاہیے. سوالات اٹھ رہے ہیں نا رحمان ملک کے. وہ سوالات اگر میں اگر یہ بات کروں تو بہت سارے سوالات ججز کے بارے میں اٹھائے گئے, کہا گیا کہ جی آپ بینچ میں شامل نہ ہو, آپ پارٹی. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو سنیں گے کہ ہم یہ تو کوئی بھی بندہ اٹھا سکتا ہے سوال. تو یہ جو درخواست ہے یہ کوئی ورثاء کی جانب سے نہیں ہے بھٹو خاندان کے. ہاں اگر بھٹو جو فیملی ہے اس کی جانب سے یہ اپلیکیشن آئی ہوتی نا تو پھر تو رحمان ملک صاحب کو بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہٹ جانا چاہیے تھا. لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اس ناراض گروپ کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہوئی ہے جن کو اب موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے اپنے اس پورے پارٹی سے نظام سے باہر نکال دیا. میرا اپنا ذاتی خیال لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ناراض ہیں تو سپریم کورٹ اس کی ہیئرنگ ہی نہ کرے. قاضی صاحب دیکھیں, ایک تو بے نظیر کی کوئی خاندانی حیثیت نہیں تھی. شی واز اے پبلک فگر. وہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی ساؤتھ ایشیا کی ایک بہت بڑی مملکت میں. ایک خانوادہ جس نے لیڈ کیا ہے وہ صرف کوئی ایک خاندان کی وارث نہیں تھی. اور یہ جو لوگ ہیں جو سامنے آئے ہیں, باقی یہ اب مجھے نہیں پتہ, میں دوبارہ فیکٹس چیک کرتا ہوں. جو اصل بات آپ نے کہی ہے وہ یہ کہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا اور اس کی اس سے پہلے تردید نہیں آئی تھی کہ بے نظیر کی سیکیورٹی کے وہی تھے انچارج. اگر ان کے تحفظ کے اگر وہ انچارج نہیں تو یہ پتہ تو کرائیں ان کے عدم تحفظ کے انچارج کون تھے. تو یہ اس طرح کا ایک ہے مسئلہ. صاحب میں یہاں پر ایک آپ کو دیکھیں, میں اور آپ کئی دفعہ رحمان ملک صاحب سے مل چکے ہیں اور ان آفیشیل جو یعنی جو پرائیویٹ کنورسیشن ہے اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا اسی دفتر میں تقریباً 1-2 ماہ پہلے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں آفیشیلی ان کی سیکیورٹی کا انچارج نہیں تھا. اور یہ بات نئی نہیں ہے, یہ بات اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت بھی یہ وہ بار بار وہ یہ کہتے تھے. یہ صحیح ہے یا غلط وہ اس کا جواب خود دے سکتے ہیں, لیکن جو پبلک ان کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں گاہے بگاہے میٹنگ ضرور اٹینڈ کرتا رہتا تھا ان کے بیہاف پر, لیکن آفیشلی میں ان کی سیکیورٹی کا انچارج نہیں تھا. میرا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے نا اس حوالے سے. چلیں ہمیں نہیں پتہ, وہ دیکھ لیں, ظاہر ہے زرداری صاحب نے اور اس گورنمنٹ نے ان کو وزیر داخلہ بنا رکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو انہوں نے رپورٹ دی تھی, اس ملک میں ایک عجیب کام ہو رہا ہے. ایک ہوا کرتا تھا بیرونی ہاتھ, اس کے بڑے فائدے اور سہولت تھی کہ کوئی جرم ہو گیا بیرونی ہاتھ کر دیں, نہ کوئی الزام, نہ تفتیش, نہ کوئی ایف آئی آر. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ساری تفتیش بیت اللہ مسعود کی طرف موڑ دی. ایک قبر ہے, جائیں خود کہتے ہیں جی آپ بے نظیر کی قبر کو اب جو ہے اس کا ٹرائل کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ مسعود کا ٹرائل کر لو. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک پیپلز پارٹی میں ایک پرانے جو لیڈرز ہیں اور رہے ہیں جو بنیادی, وہ ان کے ڈاؤٹس ہیں اس حوالے سے. اور یہی اسلم کی جو یہ پلی ہے کورٹ میں, یہ اسی ایک ایلیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اس سوچ اور اس فکر کو کہ سیریسلی جس طریقے سے اس کیس کو پہلے دن سے لیا گیا, بالکل لگتا ہے کہ جیسے مینڈیٹ ہی نہیں تھا اس حکومت کے پاس کہ ایک ریئل صحیح یا درست جو ہے انکوائری کر سکتی. لیکن اقوام متحدہ سے 6 کروڑ روپے خرچ کیے گئے, آپ کو پتہ اتنا پیسہ لگایا گیا, وہ کہاں گئی ساری رپورٹ؟ جو قاضی صاحب نے بات کی ہے نا, بات یہ ہے کہ میں یہ بات کھل کر کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. اور یہ جو سارا ہمیں ایک تھوڑا سا وہ نظر آیا شروع میں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیڈرشپ, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس کی آزادانہ تحقیقات ہو جائے تو پھر بڑے بڑے جو نام ہیں, جو بڑی بڑی ہمارے جو اکابرین اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا خاص طور پہ, اس کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچیں گے. اب مجھے آپ اور ہم ان کے گریبانوں تک ہاتھ کمزوری تھی. یہ جو قاضی صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بات بالکل صحیح ہے ایک لحاظ سے کہ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں, پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ ایشو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کی, اس کو الیکشنز میں قاضی صاحب بہت ہانٹ کرے گا اگر اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے جو خاص طور پر پارٹی کے ورکرز کے جو سوالات ہیں ان کے جواب میں. ایک سمیع صاحب ایک اور سوال بھی لوگ کریں گے. بے نظیر کی جو انویسٹیگیشن ہے, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ پڑتے تھے, اس تک تو ہاں حکومت مل جائے, پرکس مل جائیں, پریویلیجز مل جائیں, جھنڈے والی گاڑیاں مل جائیں, وہ تو پھر کیا یہی مقصد تھا؟ ایک منٹ, بے نظیر کی سٹرگل کا, ذوالفقار علی بھٹو کی سٹرگل کا یہی مقصد تھا کہ سب سروینٹ ہو کے بیٹھ جائیں, نہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, وہ تو ہمیں پکڑ لے گی. میں اگر اجازت دے دیں, اگر صرف یہ 1-2 سینٹنس میں, آپ کی بات صحیح ہے, بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ قبول کی, جنرل غلام اسحاق خان کو ایکسیپٹ کیا صدر
غلام پریزیڈنٹ کو غلام اسحاق خان وہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا جو ڈیتھ وارنٹ تھا اس پر دستخط کیے تھے بطور سیکرٹری تک. آپ نے سسٹم کو نظام کو لے کر چلنا ہوتا ہے. سسٹم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل اس کو بلاک کر دیں. اور ایک میں آپ سے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے ہی قاتلوں کے ساتھ ایک سیکنڈ کہ اپنے ہی قاتلوں کے ساتھ آپ مل کر بیٹھ کر بات کریں. یہ بڑا بہت بڑے سوچ اور ایک بڑے جگرے کی بات. نظام کے ساتھ چلنے کے لیے 70 میں ووٹ نہیں دیے تھے عوام نے, اس نظام کو عوام کے مفاد میں بدلنے کے لیے ووٹ دیے تھے. نظام کے ساتھ چلنا ہے تو پھر تو ساری پارٹیاں چل رہی ہیں, پھر آپ بھی چلیں. یہ بات صحیح ہے کہ حکومت میں آگے کچھ اگر وہ ایک اتنی بڑی قربانی دی بھی, اپنے دل پر جبر بھی کیا, تو عوام کو ڈیلیور کچھ نہیں کہ یہ قربانی نہیں ہے. I think it is betrayal with the people and the 2008 کے الیکشن میں تو سمپتھی ووٹ ایک طرف سے مل گیا. اگر اب محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتلوں کو نہ بے نقاب نہ کیا گیا, عوام کو اس کا جواب نہ دیا گیا, الیکشن میں پیپلز پارٹی کو نیگیٹو ریزلٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مجھے نہیں پتا ریزلٹس تو خیر جو بھی عوام کا ووٹ ہوگا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پیپلز پارٹی کے بہت سارے حلقے اٹھائیں گے. اور جو اس وقت جو لوگ جن کے ذمہ ہے یہ کام کہ جو لوگوں کے سوالات دیں, ان کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کریں, وگرنہ ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ جب حکومتیں دی جاتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ باہر سے جمہوری حکمرانوں کو آنے دیتے ہیں اپنی ہی کسی مجبوری کے باعث, وقتی طور پر ہی صحیح, تو آپس میں کچھ گفتگو تو ہوتی ہوگی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں؟ نہیں, گفتگو تو ہوتی ہے. اور یہ جو بیسیکلی یہی تو ڈائلیما ہے کہ آپ دیکھیں عوام کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جن کو عوام پسند کرتے ہیں, ان کو بھی حکمرانی میں آنے کے لیے جو ان کا حق بن جاتا ہے, کیونکہ عوام چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑتی ہے, گفتگو کرنی پڑتی ہے, کمپرومائزز کرنا پڑتا ہے. یہی تو ڈائلیما ہے پاکستان کا. صحیح. مجھے کال لینی ہے امریکہ سے, ہمارے ساتھ مبین ہے. ہلو ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں شازیہ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. جی بولیے. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن اس میں چلیں میں سمیع صاحب کی بات تو بعد میں کرتا ہوں. پہلے میں اپنے صدر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا وہ کرنا چاہتا ہوں بات, کہ انہوں نے صدر صاحب ہوتے ہیں ایسے وفاق کی علامت, تو وہ تو آج کل نفاق کی علامت بنے ہوئے ہیں. وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ وہاں جاتے ہیں لاڑکانہ میں ان کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے. ملتان میں آج کل وہ سرائکی صوبہ بنانے کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں. صدر کو تو اس طرح کی باتیں زیب نہیں رہتی. اور یہ ہمارا ملک کے صدر یہ ورلڈ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو مطلب وہ کیا بنانا چاہتے ہیں, اس میں جمہوریت کی کیا خدمت کر رہے ہیں یا ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں. دوسرے سمیع صاحب جو ہیں, میرے خیال میں سمیع زیادہ تر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے خلاف تو نہیں رہتے, وہ گورنمنٹ کی فیور میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ. گورنمنٹ میں ان کو ایک سمیع صاحب ہیں اور ایک مبشر لقمان صاحب ہیں. انہوں نے 90% پروگرام جو ہے مبشر لقمان صاحب نے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کیے. ایک دفعہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا نواز شریف صاحب کی مخالفت میں کہ میں نواز شریف سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں. نواز شریف ایک دن کا نواز شریف کا پورے مہینے کا ٹیکس میرے ایک دن کا ٹیکس اس سے زیادہ ہے. چلیں بہت شکریہ, آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. مبین صاحب سب سے پہلے تو صدر صاحب کا جواب دے دینا کہ صدر صاحب آج کل پارٹی کیوں بنے ہوئے؟ دیکھیں یہی جمہوریت کا ایک اس کے اندر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اوپینین ہے, اور ہمیں ہر اوپینین کے ساتھ مل کر اس کو ایکسیپٹ کر کے زندہ رہنا ہوتا ہے. تو صدر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایسی ہو جس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہوں, کچھ لوگوں کے لیے جن میں مبین صاحب بھی شامل ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئی, تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو بھی بات کہیں, یہ ان کا اور صدر صاحب کے درمیانی معاملہ ہے. جہاں تک انہوں نے میرے حوالے سے بات کی کہ میں کوئی حکومت پر کرٹیسزم نہیں کرتا, نہیں, میں بالکل, ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم آئینہ دکھاتے ہیں اور حکومت کی بار بار یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کی توقعات پر پوری اتری ہو. انہوں نے یہ امپریشن لیا, میں ان کی رائے کا قدر کرتا ہوں, لیکن میرا جو حکومت کے بارے میں موقف ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسا انہوں نے بیان کیا. اچھا, اسی سے جڑے کچھ میلز ہی میں وہ بھی شیئر کر لوں, بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے. محمد الطاف حسین نے میل کی ہے کہ میں آپ کا پروگرام شوق سے ڈیلی دیکھتا ہوں, آپ کے تبصرے بہت اچھے ہیں. قاضی صاحب سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ آل ٹائم آلویز نا امیدی کی باتیں کیوں کرتے ہیں, جبکہ سمیع صاحب امید کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں امید کی باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. نہیں, میں ویسے سمیع صاحب نے اچھا اس میں ایک اگر مجھے اجازت دیں پہلے رسپونڈ کرنے کی, میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے, ہاں یہ میں کہتا ضرور ہوں انہیں جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ آپ نا امیدی کی بات کرتے ہیں, لیکن قاضی صاحب در حقیقت جب وہ ایک چیز بیان کرتے ہیں نا تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سیریسنس ہے, جو اس کی گریوٹی ہے, اس کو بیان کریں. ایک فقرہ بولوں گا میں اور ایک شعر بھی سناؤں گا کہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں رات بھر یہ لوگ, بکائنوں کے پھلوں میں مٹھاس آ جائے.
تو बेकायनों के फलों में मिठास नहीं आती, मगर रह गई। तो मैं समझता हूँ मुझे अपनी बात करते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर चूंकि सवाल है, आई एम इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट। मुझे लगता है कि एक अच्छी दुनिया है जो इंसानों का इंतजार कर रही है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी गलत फहमी में ना रहें। आप कहीं हयात बादल मौत का जिक्र तो नहीं कर मैं रहे? इसी हयात की बात कर रहा हूँ। एक और मेल है, वो ब्रेक के बाद मैं शेयर करूंगी। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कोयटा से इरफान सईद हमें ज्वाइन करेंगे और कराची के हालात जानेंगे बाबर सलीम से। टेक अ ब्रेक। कराची और कोयटा दोनों शहरों में बदअमनी की लहर जो अभी तक जारी है। टारगेट किलिंग के वाकयात अभी तक दोनों शहरों में रूनुमा हो रहे हैं। कराची और कोयटा में बात करते हैं। सबसे पहले कराची चलते हैं बाबर सलीम के पास। बाबर सलीम, कराची के हालात में कोई बेहतरी की तवक्को, कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आई? गुज़िश्ता 5 सालों के अगर सूरत हाल का जायज़ा लें शाज़िया, तो उसके बाद अनकरीब या जिसको हम कहें कि नियर फ्यूचर में हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करेंगे कराची के हालात सही हो जाएंगे, तो हमें महसूस नहीं होता। कराची की सड़कों पर जिस तरीके से तख़रीबकारों की कार्रवाइयाँ जारी हैं, गुज़िश्ता रात जो गुजरी है बड़े हैरानकुन वाक़यात कल सामने आए हैं। कल 2 वाक़यात कराची में रात गए हुए, एक एमेजिना रोड पे और एक कोरंगी पे। इन दोनों एरियाज़ में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो बस स्टॉप से खड़े हुए या तो बसों का इंतज़ार कर रहे थे या फिर जो है वो अपने कहीं आने जाने के लिए किसी के साथ, लोगों के साथ जो राहगुज़र होते हैं, राहगीर होते हैं, उनको टारगेट किया गया। उमूमन ऐसे वाक़यात अब तक कराची में नहीं थे कि बस स्टॉप्स को निशाना बनाया जाता जहां सिर्फ आम आदमी ही खड़ा होता है, और अब ये वाक़यात भी सामने आने लगे। अच्छा, जो CID पुलिस ने लियारी गैंग वॉर के 30 मुल्ज़मान के सरों की जो कीमतें 5 लाख से 30 लाख रुपए तक मुकर्रर की हैं, क्या इन इक़दामात से वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे? बात यह है कि लियारी गैंग वॉर में जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके सरों की कीमतों का तयन करना जो है ये इससे हालात की दुरुस्तगी का कोई ताल्लुक नहीं बनता शाज़िया। अच्छा, ये बताइए बाबर के जो इस वक्त एक नया ट्रेंड आपने जिक्र किया कि बस स्टॉप्स पर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, तो जो कराची की पुलिस फोर्स है, 2.25 करोड़ का शहर है, कुछ हमें ये बताएंगे कि टोटल अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि पुलिस वाले हैं कितने, और क्या वो कराची के शहरियों को इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अहलियत रखते हैं? समी साहब, अगर पूरी फोर्स को कराची में, जिसमें थाना पुलिस भी शामिल है, तीनों DIGs की रिजर्व्स भी शामिल हैं, इसके साथ एलीट कमांडोज और ईगलेट फोर्स भी शामिल है, इस तमाम को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 28,000 प्लस यानी 28,000 से कुछ ज़्यादा का फिगर है जो कराची पुलिस के अहलकार सड़कों पर उमूमन मौजूद हुआ करते हैं। जहाँ तक आपने बात की शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की, तो ना हमें उस नौयत की ट्रेनिंग नज़र आती है कि इस किस्म की तखरीबकारी की वारदातें जो कराची में जारी हैं उनसे वो निमट सकें, ना ही उतनी ज़्यादा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हमको नज़र आती हैं, और ना ही उतना ज़्यादा एक्टिव रोल है सोसाइटी में इंटरेक्शन का आवाम के साथ पुलिस की, कि शहरी भी उन पे जो है भरोसा कर सकें। अच्छा, ये आपने बड़ा एक पॉइंट हाईलाइट किया। मुझे ये बताइए कि आपकी सूबाई हुकूमत के अकाबरीन से भी मुलाकात और बात होती रहती होगी, क्या उनको इस बात का अदराक है, उन्हें इस बात का इल्म है, और अगर इल्म है तो क्या वो ये जो रिसोर्सेज चाहिए पुलिस फोर्स को वो देने के लिए कुछ उनमें कोई आमादगी आप देखते हैं? समी साहब, बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है, जो हुक्मरान तबका है, जिसमें अब हम प्रोविंशियल लेवल पे बात करें या फिर फेडरल लेवल पे, दोनों लेवल्स पे जो पुलिस है उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। लियारी में जो कुछ हो रहा है, अभी अब लियारी का सवाल किया आप लोगों ने, लियारी में जो कुछ हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। 1970s से लियारी की हिस्ट्री है जहां पर गैंग वॉर स्टार्ट होती है, और उसके बाद आज 2012 में बैठ के जब हम बात करते हैं तो नज़र ये आता है कि पुलिस ने कभी भी डायरेक्टली जाकर उन लोगों को गिरफ्तार करने या फिर उनके साथ जो है मुकाबला करने की कोशिश नहीं की जो लोग बदअमनी में मुलव्विस हैं। तो बड़ी वाज़े तौर पर महसूस होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी वजूहात पॉलिटिकल मौजूद हैं जिसकी वजह से जानबूझकर कुछ लोगों को टारगेट। अच्छा, बाबर ये बताइए, कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले मीडिया पे आए थे, ऑफिसर, आई एम सॉरी मुझे नाम मेरे ज़हन से निकल गया, अभी याद आ जाएंगे, जिन्होंने बाकायदा एक पुलिस ऑफिसर पे इल्ज़ाम लगाया कि जी वो कब्जे में और ज़मीन पे कब्जे में और इसमें मुलव्वस हैं। आपको याद आया होगा, ये वाक़या चंद हफ्ते पहले हुआ था। जाकिर पिपरानी साहब, जाकिर साहब की बात आप करें, तो क्या इनका मकसद लॉ एनफोर्समेंट करना है या कुछ और मकासद दर आए हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारी पुलिस या सिक्योरिटी में? देखिए, सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो कराची पुलिस का पॉलिटिसाइज होना है।
علاقہ ایس ایچ او جو ہے وہ لگتا ہے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی مشاورت یا کسی نہ کسی سیاسی پولیٹیکل فیگر کی خواہش کے اوپر. جب وہ کسی کی خواہش کے اوپر ایس ایچ او لگے گا تو شہریوں کو تو تحفظ فراہم کرنے کی بات آپ چھوڑ دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ ہے یہ بھی نیا نہیں ہے. جس آفیسر کے اوپر الزام لگایا گیا اسی آفیسر کے اوپر ایک خودکش حملہ بھی سامنے آ چکا ہے, ایس ایس پی ملیر راؤ انوار. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان 2 دنوں کے دوران کراچی میں جو ہے وہ شہریوں تک وہ تمام چیزیں پہنچائیں کہ کس طرح منشیات کے اڈوں کی, جوئے کے اڈوں کی اور ریتی بجری کے غیر قانونی کاروبار کو پولیس تحفظ فراہم کر رہی ہے کراچی میں, اور اللہ نے چاہا تو دیکھیں 1-2 دن میں ہم یہ تمام چیزیں منظر عام پہ بھی لائیں گے. چلیں, اور اس طرح کی چیزیں منظر عام پر لانا بہت ضروری ہے جو فیکٹس اور فگرز ہیں. بہت شکریہ بابر سلیم. آپ کا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کویت سے, جنید. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. جی جنید صاحب. سمیع ابراہیم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ حکمرانوں سے یہ کہہ دیں کہ خدا را یہ گرم بستر چھوڑیں اور سیکنڈ میں جا کے ان فوجیوں کے حالات کا اندازہ کریں جو برف کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں. شاید ان کو یہ احساس ہو کہ کیسی زندگی ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اپنے قوم کا اور ملک کا دفاع کر رہے ہیں. وہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے عوام اور ہم اور حکومت یہ سکھ نہیں سوچتے حالات کو سوچتے ہیں. خدا را جائیں اور شاید ان کو احساس ہو اور ان کے جو برسا ہیں ان کی کچھ رہنمائی ہو جائے اور کچھ ان کو سکون ہو جائے. بہت شکریہ جنید صاحب. جی سمیع صاحب جواب دے دیں پھر مجھے کوئٹہ بڑا انہوں نے جو لوگ بہت یہ زبردست بات ہے کہ جو ہمارے فوجی سرحدوں پر کھڑے ہیں, یہ جیسے سیاچین اتنے سخت حالات ہیں کہ وہاں پر آدمی کا رہنا ہی جو ایک بڑا عذاب ہے, لیکن وہاں پر وہ لڑائی لڑ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. تو یہ ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج پاکستان کی جو حفاظت ہے اس میں ان فوجیوں کا, ہماری ان اداروں کا بہت بڑا رول ہے, اور ہم اکنالج بھی کرتے ہیں اور ہر پاکستانی کو اکنالج کرنا بھی. صحیح. اب مجھے کوئٹہ جانا ہے عرفان سعید کے پاس. عرفان, پچھلے ایک ہفتے سے کوئٹہ میں بھی جو خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے, ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ چل رہی ہے. وہ جو سریاب روڈ سے اغوا جو 7 ملزمان کیے گئے تھے, آج 3 کو پیش کیا جانا ہے. کیا پیش کر دیا جائے گا آج؟ جی شازیہ, سب سے اچھی خبر تو آج یہی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال, مشتدہ لاشوں اور لاپتہ افراد کے حوالے سے جو ایک سماعت کا سلسلہ جاری ہے. کوئٹہ میں جب سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ کی 5 اپریل سے, تو اس دوران جو سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے تھے انتظامیہ اور پولیس کے حوالے سے, اور پولیس کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ جو لاپتہ افراد ہے ان کو بازیاب کیا جائے. سریاب روڈ سے جو لاپتہ ہونے والے افراد تھے 7 افراد وہ بازیاب ہوئے. سریاب روڈ سے ایک اور شخص تھا زمان مری, وہ بھی منظر عام پر آ گیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ رات جب آج ڈیڈ لائن تھی سپریم کورٹ میں ان کو پیش کرنے کی, نواں قلعی سے جو 3 افراد لاپتہ ہوئے تھے گزشتہ ماہ, ان کو بھی آج رات کو گزشتہ رات جو ان کو پولیس نے بازیاب کرا لیا, اور آج ان کے جو بیانات ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے ان کے بیانات پیش کیے جائیں گے. یہ تو تھی اچھی خبر کہ سپریم کورٹ کے نوٹس لینے پر جو بلوچستان سے لوگ لاپتہ ہو رہے تو کم سے کم وہ اپنے گھروں میں واپس پہنچنا شروع ہو گئے. دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ٹارگٹ کلنگ کا جو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جو کوئٹہ میں شروع ہو چکا ہے, اس پہ کافی آج کل لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے. شہر میں معاشی سرگرمیاں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئٹہ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ہزارہ کمیونٹی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور گزشتہ روز بھی جس طریقے سے 2 افراد پر فائرنگ کی گئی, ایک شخص زخمی ہلاک ہو گیا کواری روڈ پر. اسی طرح سپینی روڈ پر بھی جو واقعہ ہوا یلو کیب پر فائرنگ کی گئی, موزانہ طور پر اس میں لوگ بچ گئے. لیکن بات یہ کہ شازیہ کہ ہم بات کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں پولیس پر بھی, اور سمیع صاحب نے بھی اس طرح بات کی آج کے جو ان کے پروگرام میں بھی یہ بات کر رہے کہ پولیس کتنی نفری کون کون سے شہر میں تعینات ہیں. یہاں ایک افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم پولیس پر کرٹیسائز تو ضرور کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو میں پولیس کے ہائی آفیشل اور ریکارڈ میں یہ چیز ہے, اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں بھی بتایا گیا کہ اس وقت کوئٹہ میں تقریباً 27 لاکھ کی آبادی والے شہر میں صرف 1400 پولیس اہلکار ہیں جو عوام کی سیکیورٹی پر ہے, جبکہ یہ ٹوٹل ان کی تعداد 5000 ہے.
اور ان میں سے 3500 کے قریب جو ہیں وہ VVIPs ڈیوٹی پر ہیں، مختلف جو سیکیورٹی کی ڈیوٹیوں پر تعینات ہیں، لیکن جو عوام کی سیکیورٹی کے لیے صرف 1400 پولیس اہلکار ہے۔ اسی وجہ سے کہ اب صوبائی حکومت نے FC کی 19 پلاٹون کو کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے پولیس کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر بھی پولیس کو وسائل اس طریقے سے نہیں دیے جا رہے جس طریقے سے ان سے توقع کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عرفان سے۔ جب VIV پولیس جو ہے وہ VVIP لوگوں پر تعینات کر دی یہ جائے معاملہ گی۔ ترجیحات کا ہے۔ ایک تو بڑا پہلو جو بابر سلیم نے بتایا کہ جتنی بھی نفری ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا۔ بالکل۔ اچھا، باقی دوسرا کہ جو اس میں جو ایک اکثریت ہے نا قاضی صاحب، وہ VIPs کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ آپ نے بھی ذکر کیا بنو جیل کا، تو اس میں جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، ان کا ایک بیان ہے کہ 28 پلاٹون ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری کی، بڑی اچھی ٹرینڈ ہے۔ وہ صوبہ KPK میں نہیں ہے، اگر وہ ان میں سے اگر وہ ہوتی تو یقیناً اس جیل پہ بھی حفاظت پر ہوتی۔ وہ اسلام آباد میں VIPs کی حفاظت کر رہی ہے۔ اچھا، ایک میں اگر مجھے تھوڑا سا فگر دے دیں، یعنی یہ لاہور ہے، 1 کروڑ اور 10 لاکھ اس کی آبادی ہے، پولیس والے کتنے ہیں؟ 27,000۔ اس کے مقابلے میں فیصل آباد 90 لاکھ اس کی آبادی ہے، پولیس والے کتنے ہیں؟ 8,000۔ ایک تو پریورٹیز جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی۔ 8,000 میں سے بھی آدھے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا، ان میں سے بھی جو اکثریت ہے وہ VIP ڈیوٹیز کے لیے چلی جاتی ہے اور دوسرے مسائل پر۔ اب میں حکومتی ترجیحات کا ایک آپ کو چھوٹا سا 1 منٹ میں واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نے تقریباً 7-7.5 ارب روپے نکال کے تو اس کے لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے، اور عوام کو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کو گھر سے نکلتا ہے تو یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے واپس آنا یا نہیں۔ 17 یہاں پر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو ان کے کمپیوٹر بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں جج صاحب نے یہ کہا حکومت پنجاب کے نمائندے سے کہ ان کے لیے جنریٹرز آپ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک جنریٹر آتا ہے 70,000 روپے کا، اور 17 کورٹس ہیں تو تقریباً 10 لاکھ روپے بنیں گے۔ تو انہوں نے کہا پنجاب حکومت نے کہ جی ہمارے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہیں۔ تو جج صاحب نے کہا یہ کیسا آپ کا پریورٹی کا معاملہ ہے کہ 7-7.5 ارب روپے کے آپ نے لیپ ٹاپ دے دیے، اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہیں کہ مجرموں کو پھر وہی بات سمیع صاحب آپ والی ٹھیک ہے نا، ترجیحات کے لیے 10 لاکھ روپے نہیں ہیں۔ بالکل۔ میں ایک تو اس بات پہ آپ سے رسپانڈ کر دوں اور ساتھ میں اپنی خبریں بھی شاید اس میں دینا چاہوں گا۔ ایک تو یہ سمیع ابراہیم صاحب، پولیس کو آپ چھوڑیں، آپ بجٹ سامنے کھول کے دیکھ لیں کہ یہ بجٹ کی ایلوکیشن کیا ہوتی ہے۔ 10 لاکھ روپے ایک دن میں خرچ ہو جاتا ہے پریزیڈنسی کا۔ عام آدمی کے PSDP جو ہے غریب آدمی کا فنڈ ہے، اس پہ میں کل خبر پہ بات کروں گا کہ آپ نے بنیادی طور پر اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کی پریورٹی نہیں ہے عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی۔ آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے، نیچے چونکہ آپ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے اور لوگ آپ کو اپنے تحفظ کے لیے چاہیے، عوام کو آپ عدم تحفظ کا شکار کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں۔ میں ساتھ ہی اپنی خبر کی مجھے کال لینے تھے، پھر آپ لوگوں کی خبر لیتے ہیں۔ جاوید ہے راول پنڈی سے کالر۔ ہیلو۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی شازیہ، میں سمیع صاحب اور قاضی صاحب دونوں سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو مسائل اتنے ہیں کہ ان پہ اگر گھنٹوں بات کی جائے تو وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ یعنی ٹی وی چینل کے اوپر بھی جتنے بھی ایشوز ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے، اور آپ کا پروگرام میں بڑی تسلسل کے ساتھ دیکھتا ہوں، تو تھوڑا تھوڑا وقت دے کے اس پہ جو ہے نا وہ آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ بہت عام ایشوز ہیں، لیکن سچویشن یہ ہے کہ کیا اس ملک کے غریب کی آواز ان ٹی وی چینل کے ذریعے سے کہیں پہنچ سکتی ہے؟ کیا ہم جیسا غریب آدمی یا اس ملک کا شہری 2-4-5 منٹ کے لیے سمیع صاحب سے، قاضی صاحب سے کوئی چیز شیئر کرنے کی پوزیشن میں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی طرح ہمارے ٹی وی اینکرز بھی اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو بہت سارے ایشوز پہ بات کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اور اس ملک کے غریب آدمی کی آواز جو ہے وہ آگے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، میں آپ سے جو پن پوائنٹ کچھ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس ملک کے اندر جو ہمارا میڈیا ہے اس کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ میں ایک پروگرام کا حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو کہ جیو نیوز کے اوپر ایک پروگرام چلا ہے جس میں بہت سینئر ٹی وی اینکرز موجود تھے، ان سے جو سوالات کیے گئے تو کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جہاں سیاستدانوں کو رگڑا دیا جاتا ہے، جہاں سیاستدانوں سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، وہ میڈیا کے لوگوں سے نہیں کیے جاتے، ان کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔
اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ 2-4 منٹ اگر میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر سکوں اور آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں, آپ کے جو ایشوز ہیں, وہ ہم اپنا ای میل ایڈریس دیتے ہیں khabar@duniatv.tv پر اپنا فیڈ بیک دیجئے. اپنے جو مسئلے ہیں آپ اس پہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام کا ایکچولی وقت کم ہوتا ہے, وقت تو ظاہر ہے کم ہے. شکریہ. اس میں میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تسلسل کے ساتھ سمیع صاحب ہم جو مسائل آج اٹھا رہے ہیں وہ غریب آدمی کے مسائل ہیں, اور وہ اس میں ہم جتنی بھی پوائنٹ آپ نے جتنی پوائنٹ آؤٹ کی خبریں جو ہم ابھی ہم خبر ڈسکس کر رہے تھے کہ غریب آدمی کے تحفظ کا کیا معاملہ ہے, اس کے پیسے کہاں خرچ ہو جاتے ہیں, ابھی آپ نے بتایا وہ تو ان کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں. تو وی ٹرائی باقی کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. اور میڈیا کا جو ہے ایک میں انہوں نے جو بات کہی ہے نا قائد صاحب, دیکھیں عوام جو ہے نا وہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس سارے معاملے میں. اور کالر کی جو بات ہے جاوید صاحب کی, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں میڈیا کی سکرین پر جو معاملات نظر آتے ہیں وہ عوامی معاملات اس طرح سے نہیں ہے, کاسمیٹکس ہیں, ہم جنرل چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. نان ایشوز میں نہیں کہتا, ایشوز ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز نہیں ہیں. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا پروگرام, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں عوام کا پروگرام ہے, جاوید صاحب آپ ہر پروگرام میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. ان سے صرف گزارش یہی ہے کہ کیونکہ اور بھی بہت سارے کال لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اگر 10 ایشوز ہیں تو آپ انہیں 10 دنوں میں ڈسکس کر لیں. ہم ہمارے پروڈیوسر آپ کی کال کو ہر روز لیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ضرور ہمیں کال کریں اور ہم ان کی بات سنیں گے. بالکل, یہ آپ کا پروگرام ہے, آپ لوگوں کے لیے آپ کے جو مسائل ہیں, پرابلمز ہیں, وہ ہم شیئر کریں اور ہم اس پر ضرور بات کریں گے. ایک بریکنگ نیوز ہے جامشورو سے کہ وہاں پر کوٹری کے قریب ایک پرائیویٹ اسکول کے کلاس روم کی چھت گر گئی ہے. چھت گرنے کی وجہ سے 10 سے زائد بچے وہاں پر زخمی ہو گئے ہیں. جامشورو میں کوٹری کے قریب ایک بچوں کا اسکول ہے, پرائیویٹ اسکول ہے, یہاں پر کمرے کی چھت گر گئی ہے. ظاہر ہے مضبوط عمارتیں ہوں, مضبوط کمرے ہوں, چھتیں مضبوط ہوں تو اس طرح کے واقعات یقیناً پیش نہ آئیں, لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے کوٹری کے قریب اسکول کا جہاں پر کمرے کی چھت گر گئی ہے. 10 بچے زخمی ہو گئے ہیں اور جو زخمی بچے ہیں انہیں نکال لیا گیا ہے, ہسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے. ہمارے جو نمائندے ہیں دنیا نیوز کے امیر لنجار, ان سے بات کرتے ہیں. امیر, کب یہ واقعہ پیش آیا, کیا وجہ بنی؟ یقیناً سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ عمارت مضبوط نہیں تھی. ہاں یہ شاہجہاں بالکل صحیح بات ہے, مگر یہ ہائی اسکول بلو برڈ لطیف چوک کے قریب ہے. اس میں 8ویں کلاس کی چھت گر گئی. اس کے اوپر تعمیراتی کام کر رہے تھے, اس کا ملبہ اسی کے اوپر کمرے کے چھت کے اوپر رکھ رہے تھے. وہ بجری اور ریتا کا مطلب جو ہے وزن زیادہ ہونے سے 8ویں کلاس کے جو ہے کمرے کی چھت گر گئی, جس سے مطلب 10 سے زیادہ بچے مطلب زخمی ہو گئے اور اس میں 5 کی حالت جو ہے نازک ہے اور امدادی کام مطلب جاری کر دیا گیا. دوسری طرف جیسے ہی یہ خبر پڑی تو والدین اور مقامی لوگ خوف اور راز میں اسکول کے بچے کے زخمی ہونے کی وجہ سے جیسی والدین تک اطلاع پہنچی وہ پریشانی کی حالت میں اسکول پہنچے. بہت شکریہ امیر لنجار آپ کا. اچھا, میں اس پہ بھی کمنٹ کر دوں, اور ساتھ اب چونکہ ساری باتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں, مگر یہ جو یہ بڑا کمنٹ ہوتا ہے جب چھت گر جاتی ہے نا, تو آپ کے سسٹم پہ, آپ کے یہ کنٹریکٹ کا سسٹم جو ہے, ٹھیکیداری نظام جو ہے, اس میں جو واردات ہے, اور اس میں ہم اس میں ہمارے ساتھ. اچھا, تو میں یہ بات کر رہا تھا شازیہ کہ یہ جو اسکینڈل ہے یہ اس کا ایفرڈین کا یا ایفرڈائن جو بھی اس کا تلفظ ہے, ایفرڈرین, تو اس میں یہ لگتا ہے کہ پہلے یہ لگا تھا کہ جیسے ان کے وکیل سامنے آئے تھے, کیا نام ہے ان کا, فواد چودھری صاحب, تو کچھ پلے ڈاؤن کیا تھا انہوں نے اس کو اور 7 کروڑ کا بتایا تھا. مگر آج ANF کے ایک اور آفیسر جو کہ ڈائریکٹر لیگل ہیں, ان کی ایک میڈیا پہ ایک ان کی بات سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا جی یہ سیریس سکینڈل ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ INCB جو ہے, انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ جو ہے, وہ اس کی تفتیش کرے گا اب, اور یہ 7 کروڑ کا نہیں 7 ارب کا معاملہ ہے. ساتھ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ علی موسیٰ گیلانی جو ہیں وہ وہاں جو خوشنود لاشاری ہیں ان کے ساتھ انہی سے انہوں نے کروایا ہے, اور کچھ شواہد کی بھی بات کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ کھیل سامنے آئے گا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ جو INCB کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی یہ چیز پڑی ہوئی ہے جس میں پاکستان پہ الزام یہ آ رہا ہے کہ یہ اس کا اگر کوٹا 31,000 kg ہے تو یہ کیوں 22,000 kg ہے تو 31,000 kg منگائی جاتی ہے, اور پھر جو استعمال کی گئی وہ چند 50 یا 100 kg تھی, باقی وہ کہہ رہے ہیں جی سمگل کیا آپ نے. ایک اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات ہمارے سامنے آئے ہیں, اور یہ آنے والے دنوں میں یہ بات سامنے آئے گی. مگر میں اس کے ساتھ خبر جوڑ کے وہی بات کرتا ہوں جو کالر کہہ رہا تھا, جب ہماری حکومت اور ہم یہ اسکینڈل میں رہیں گے تو پھر اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے. ایک خبر اور بھی ہے کہ پاکستان میڈیکل جو ایسوسیشن ہے PMA, انہوں نے کہا ہے جناب کہ غریب آدمی کی جو ادویات ہیں اس کی قیمت مثال کے طور پہ ORS ہے, ORS ایک لائیو
सेविंग ड्रग है। ये 10 रुपए का मिलता था, ये 27 रुपए का हो गया। साथ उन्होंने एक और बड़ी अजीब फिक्र दी है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो गंदा माहौल है और ये जो हुकूमत अपने फ़राइज़ नहीं देती एक साफ़ माहौल इंसान को प्रोवाइड करने में, तो उसकी वजह से आम आदमी की आमदनी का जो 50% है, जो 50% है, वो उसकी खर्च हो जाता है अद्वियात पे या उसकी सेहत पे। तो ये जब इशू आप डोमिनेट करेंगे तो फिर समी इब्राहिम साहब आवाम के इशू समी साहब वक्त कम है, आपसे आवाम से जुड़ी आपके पास ये खबर है, वो जो आईपीपीज़ के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के नाकाम हुए, लोड शेडिंग बढ़ने का 34 अरब रुपया देना था इन्होंने आईपीपीज़ का, पाकिस्तान की हुकूमत ने मुज़ाकरात हो रहे थे। 28 अप्रैल उसकी आखिरी तारीख है और अब पता ये चला है कि वजारत ख़जाना पूरे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आईपीपीज़ ने कहा है कि पैसे नहीं देंगे तो हम बंद कर देंगे, तो 1800 मेगावाट इससे बिजली की पैदावार मज़ीद कम हो जाएगी। अगर वो कम होती है तो जो सिंध से कॉलर कह रहे थे ना कि 20 घंटे लोड शेडिंग, वो तो 24 घंटे की लोड शेडिंग बन जाएगी। बड़ा अहम मसला है। दूसरा एक और अहम इशू है कि क्योंकि ट्राइबल एरिया में ऑपरेशन जारी है, खैबर एजेंसी में भी ऑपरेशन जारी है, तो बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। आईपीपी वो जो उनके लिए जो कैंप बनाए गए हैं उनमें कोई सहूलियात नहीं है। तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो निकल के आए हैं, उनमें से बहुत कम लोग कैंपों में गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई सहूलियात ही नहीं है और हुकूमत के पास कोई फंडिंग नहीं है। ये जो मामला है कि वो जो अपने घरों से निकल रहे हैं ऑपरेशन की वजह से और फिर वो आएंगे तो रहेंगे शहर की सड़कों पर, तो इससे भी मसाइल पैदा होंगे, क्राइम में भी इससे इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया समी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।